मोइनुद्दीन ने सिर्फ लम्हा भर के लिए इन दोनों लड़कियों की तरफ निगाह की। इसने देखा मरसीना ऐसी खूबसूरत थी जैसे ज़ेबो ज़ीनत दुनिया मुजस्सम करके बज़म तरब में ला खड़ी की गई हो। दोनों लड़कियां भी मोइनुद्दीन की तरफ देख रही थी। इस मौके पर मरसीना की गंभीर और इसरार सुरमई पलकों के अंदर हजाब इस्मत व इफ़्फ़त के तासरात थे। फिर दोनों बहनें अपनी जगह पर उठ खड़ी हुईं। मरसीना आगे और मिशाल इससे पीछे थी। मरसीना ने एक सहर अफरी निगाह मोइनुद्दीन पर डाली, फिर इसके रेशम के से होंठ खुले। तिलिस्माती झंकार सी आवाज में इसने मोइनुद्दीन को मुखातब किया, अमीर, मैं, मेरी छोटी बहन, मेरा बाप सभी आपके ममनून और शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी हिफाजत का सामान किया। जब मरसीना मोइनुद्दीन से मुखातब हुई तब इसने फिर एक निगाह इस पर और इसकी छोटी बहन पर डाली। फिर इसने देखा मरसीना उम्र के इस हिस्से में थी जहां उठती शोखी, जवानी और रुखसत होती तिफलीद मिलते हैं और कुफर समा शबाब अपने रंग जमाना शुरू कर देती है। नस्वानियत की अव्वलीन किरणें इसके चेहरे और इसकी शख्सियत के अलाव को खूब रोशन करने के दर पे थीं। जबकि छोटी बहन मिशाल अभी अपने बचपन के आखिरी हदूद तय कर रही थी, ताहम वो अपनी बहन मरसीना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। मोइनुद्दीन ने एक निगाह इन पर डालने के बाद अपनी निगाहें झुका ली, जमीन की तरफ देखने लगा। फिर इनकी तरफ देखे बगैर वो कह रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ तक कहते कहते मोइनुद्दीन को रुक जाना पड़ा, क्योंकि इसका छोटा भाई शमसुद्दीन और अमजाद खतलखा बिन जाहिद दोनों इसके आगे करीब आ गए थे। फिर खतलखा बिन जाहिद अपना मुंह मोइनुद्दीन के कान के करीब ले गया और कहने लगा, भाई, आप जाने के बाद हमने इन्हें तलाश किया। भाई, आपके जाने के बाद हमने इन्हें तलाश किया। ये जो दोनों लड़कियां हैं, सरकुंडों के एक गहरे झुंड के अंदर किसी ने गड्ढा खोद रखा था और वहां कुछ कटे हुए नरसल पड़े थे। इस घड़े में घुस गई थीं और ऊपर इन्होंने 2 खुश्क नरसल डाल लिए थे। अपने आप को इन्होंने महफूज कर लिया था। इनको तो हमने वहां से निकाल कर यहाँ ले आए। जब हम जंगल में आवाजें देने रहे थे, पहले ये इस गड्ढे से नहीं निकली। जब हमने इन्हें यकीन दिलाया कि हम सलीबी भेड़िए नहीं, इन इलाकों के मुसलमान हैं और अल-रुबा का रुख कर रहे हैं, और ये कि इनके जख्मी बाप की भी हमने देखभाल कर दी है, तब हिम्मत करके ये दोनों गड्ढे से बाहर आ गईं और हमने इन्हें यहाँ ले आए। इनके बाप के पास बिठाने के बाद हमने इनके घर के दूसरे अफराद और लवाहिकीन की तलाश शुरू की, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इनके 2 भाई, 1 बहन और माँ को कत्ल कर दिया गया है। इनकी लाशें हम अभी तक इनके सामने नहीं लाए। इन दोनों लड़कियों को अभी तक नहीं बताया गया कि इन दोनों भाई बहन और माँ को इन सलीबी जंगजूओं ने मौत के घाट उतार दिया है। हम ये इतला हमने कारलूस को कर दी है। कारलूस कहने लगा कि अभी तक मेरी बेटियों को माँ, भाइयों और बहन के कत्ल की इतला न करें। पहले मेरी मरहम पट्टी हो ले, मैं कुछ संभल जाऊं तो इन्हें इतला करेंगे। कम अज कम इन्हें ये तो यकीन हो जाएगा कि इनका बाप जिंदा है। इस तरह ये मरने वालों का गम बर्दाश्त कर जाएंगी। जैसा आप कहते हैं वैसा ही करते हैं। खतलखा बिन जाहिद के इन अल्फाज पर मोइनुद्दीन के चेहरे पर दुख और परेशानी के आसार नमूदार हुए थे। फिर वो फ्रांसीसी के सरखेल की तरफ मुतवज्जो हुआ। इसके सामने खड़े होकर थोड़ी देर तक बड़े गजब गुस्से से इसे दिखता रहा। फिर अचानक इसके चेहरे पर तमाचों और जिस्म पर घूंसों की बारिश कर दी थी। वो माफी मांगते रहे, पर मोइनुद्दीन ने इसे नहीं छोड़ा। इस पर पांवों की ठोकरों की बारिश कर दी थी। फिर वो इंतहाई गजब और गुस्से धाड़ा, शैतान की गमशाते, तूने इस बेबस बूढ़े और इन दिन 2 मासूम लड़कियों की माँ, 2 भाइयों और 1 बहन को क्यों कत्ल किया? मोइनुद्दीन की इस आवाज पर मरसीना और मिशाल दोनों ने अपने कानों में उंगलियां दे लीं। चीखने चिल्लाने लगी थीं। रोती बयान करती धाड़े मारती हुई अपने बाप से लिपट कर फूट फूट कर रो रही थीं।
محی الدین کو کچھ دیر تک اس فرانسیسی کو مارتا پیٹتا رہا، پھر اس کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اتنی دیر تک کارلوس نے اپنے دونوں بچوں کو سنبھالا دیتے ہوئے انہیں چپ کرا دیا تھا۔ پھر محی الدین کارلوس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اب جب کہ آپ کی دونوں بیٹیوں کو بھی خبر ہو چکی ہے کہ ان کی ماں، 2 بھائیوں اور بہن کو ان صلیبیوں نے قتل کر دیا ہے، تو میرے محترم، میں آپ ہی کو ان سارے فرانسیسی نائٹوں کا منصف قرار دیتا ہوں۔ یہ آپ کے ہم مذہب ہیں، لہذا میرے خیال ہے کہ آپ ہی ان کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ ہی کے مجرم ہیں۔ کارلوس ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بھرپور نگاہ اس نے ان فرانسیسیوں پر ڈالی، پھر محی الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، میری آپ سے گزارش ہے کہ ان سب کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں۔ کارلوس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی محی الدین نے اپنے چھوٹے بھائی شمس الدین کو سر ہلا کے مخصوص اشارہ کیا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے سنبھل گیا۔ اپنے کچھ مسلح جوانوں کو وہ حرکت میں لایا۔ وہ ان سارے فرانسیسیوں کو سرکنڈوں کے ایک بڑے اور گھنے جھنڈ کے پیچھے لے گئے اور ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا۔ جب ایسا ہو چکا تب محی الدین نے شمس الدین اور اپنے امزاد ابن زائد کو اپنے قریب بلایا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اب یہ کہو کہ ان لڑکیوں کی ماں، بھائیوں اور بہن کی لاشیں تم نے کہاں رکھی ہیں؟ جواب میں ابن زائد کہنے لگا، بھائی، ان کی لاشیں یہاں سے بائیں جانب ہم نے ایک جگہ رکھ کر اوپر چادریں ڈال دی ہیں۔ اس پر محی الدین بڑے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں بھائی ایسا کرو، اپنے کچھ لشکروں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ مرنے والوں کے بہت سے گھوڑے ہیں، ان لاشوں کو ان گھوڑوں پر رسیوں کے ساتھ باندھ دو، پھر یہاں سے کوچ کرے۔ اس پر شمس الدین نے پھر محی الدین کو مخاطب کیا، بھائی، اس کارلوس اور دونوں لڑکیوں کا کیا کریں گے؟ ان کو فی الحال بھول جاؤ، جو میں نے کہا وہ کرو۔ کارلوس کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ الربا کا رخ کر رہا تھا، شاید وہاں کسی کے ہاں یہ پناہ لینا چاہتا تھا۔ یہ اس سمت کیوں آیا؟ فرانسیسی نائٹوں نے کیوں اس کا تعقب کیا، اس کے اہل خانہ کا تعقب کیا؟ یہ ساری تفصیل تو اس سے بعد میں پوچھیں گے، پہلے جس طرح میں نے کہا ہے اس طرح کرو تاکہ یہاں سے کوچ کریں۔ محی الدین کے ایسا کہنے پر شمس الدین اور خطلخہ بن زاہد کچھ جوانوں کو لے کر اور کچھ گھوڑے پکڑ کر بائیں جانب چلے گئے تھے۔ پھر محی الدین کارلوس کے پاس آیا اور دھیمے لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میرے محترم، میں نے آپ نے کچھ ساتھیوں کو بھیجا ہے، وہ آپ کے اہل خانہ کی لاشیں گھوڑوں پر رکھ کر لے آئیں گے۔ آپ ذرا اپنی دونوں بچوں کو سمجھائیں کہ صبر اور تحمل سے کام لیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ لاشوں کو لانے کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ کسی ٹھکانے پر میں پہنچ کر آپ سے اس حادثے کی ساری تفصیل جاننا چاہوں گا۔ کارلوس نے محی الدین کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں بچوں کو اس نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، جو ابھی تک ہلکے ہلکے بین کرتی رو رہی تھی۔ جب گھوڑوں پر ان کے اہل خانہ کی لاشیں وہاں لائی گئیں تو وہ ایک دوسرے پر دھاڑے مار کر رونے لگیں۔ پھر کارلوس نے ان کو سنبھالا دیا۔ پھر اس کے بعد ان تینوں باپ بیٹیوں اور ان کے اہل خانہ کی لاشوں کو لے کر محی الدین اپنے لشکر کے ساتھ فرانسیسیوں کے فالتو گھوڑے لے کر پھر الربا شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ الربا شہر کے نواح میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں دور تک خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ محی الدین اپنے بھائی شمس الدین اور اپنے امزاد خطلخہ بن زاہد کے ساتھ اپنے مسلح دستوں کو لے کر جب اس خیمہ گاہ میں داخل ہوا تو لشکری اپنے خیموں سے نکل کر بڑے احترام، بڑی عقیدت اور ارادت مندی کے ساتھ محی الدین کے اس بھائی اور امزاد کا استقبال کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک جگہ محی الدین رک گیا، اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خطلخہ بن زاہد بھی اتر گئے، اس لیے کہ ایک شخص اپنے کچھ ہمراہیوں کے ساتھ سامنے آیا، جسے دیکھتے ہی محی الدین نے اسے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ محی الدین سے ملنے کے بعد وہ شخص اور اس کے ساتھی شمس الدین اور خطلخہ سے مل رہے تھے۔ پھر جو شخص اپنے ہمراہیوں کے ساتھ محی الدین کے استقبال کو آیا تھا، اسے محی الدین کے ایک طرف لے گیا۔ جو کچھ کارلوس اور اہل خانہ پر بیتی تھی اس کی تفصیل اس سے کہی۔ دونوں نے آپس میں کوئی معاملہ طے کیے،
پھر مجد الدین مڑا اور اپنے بھائی شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شمس الدین، تم دونوں بھائی کارلوس کی دونوں بیٹیوں کو لے جاؤ، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ 2 لشکری تمہارے ساتھ جاتے ہیں، یہ تمہیں اس خیمے کی نشاندہی کر دیں گے۔ یہ خیمہ ان خیموں میں سے ایک ہے جس کا اہتمام ہم نے آنے والوں کی رہائش کے لیے کیا ہے۔ پھر مجد الدین اپنے بھائی شمس الدین کے قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، شمس الدین، خیمے میں ان کے آرام، ان کی ضرورت کی ہر شے کا خیال رکھنا۔ پھر ان سے یہ تفصیل بھی پوچھنا کہ فرانسیسی نائٹوں نے کیوں اس کا اتصال کیا، کیونکہ ان کو نقصان پہنچایا۔ ان سے یہ بھی تفصیل جاننے کی کوشش کرنا کہ انہوں نے کن حالات میں فرانس سے نکل کر ان سرزمینوں کا رخ کیا، پھر وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ الروبا میں قیام کرنا چاہتے ہیں، پوری تفصیل ان سے جاننا۔ پھر ساتھ ہی جو لشکری تمہارے ساتھ جائیں گے، میں نے انہیں ہدایات کر دی ہیں، وہ طبیب کو بھی ان سے خیمے میں پہنچائیں جو عارضی مرہم پٹی ختم کر کے کارلوس کا صحیح علاج کر دیں۔ میرے خیال میں اب تم جاؤ، میں تھوڑے سے امور پر لشکری معاملات طے کر کے پھر تم سے ملتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجد الدین کے کہنے پر شمس الدین فتح 2 لشکریوں کی رہنمائی میں کارلوس اور ان کی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ دونوں لشکری شمس الدین اور ختلہ کو ایک کافی بڑے خیمے کی طرف لے گئے۔ دونوں لشکریوں نے سہارا دے کر کارلوس کو نیچے اتارا، خیمے کے اندر لے گئے۔ مرسینا اور مشال دونوں بہنیں بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر خیمے میں داخل ہوئیں۔ خیمے میں کارلوس کو ایک بستر پر لٹانے کے بعد ان دونوں لشکریوں میں سے ایک نے شمس الدین کو مخاطب کیا، محترم شمس الدین، یہ خیمہ امیر مجد الدین کے لیے نصب کیا گیا تھا اور انہی کے حکم پر ان مہمانوں کو یہاں لایا گیا ہے۔ اس خیمے کے اندر ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھیں، میں طبیب کو بلا کر یہاں لاتا ہوں، اس لیے کہ امیر مجد الدین نے یہ حکم دیا تھا۔ دونوں لشکری باہر نکل گئے۔ اس موقع پر بڑی شفقت سے شمس الدین نے مرسینا اور مشال کو مخاطب کیا، میری دونوں بہنوں، میں دیکھتا ہوں تم ابھی تک فکر مند اور پریشان ہو۔ دیکھو جو کچھ ہوا سو ہوا، اب تم یہاں محفوظ ہو، کوئی ٹیڑھی نگاہ کر کے بھی تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ جہاں تک تمہارے باپ کا تعلق ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر تم لوگ اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرنا۔ شمس الدین کے ان الفاظ سے مرسینا اور مشال کو کچھ آسودگی ہوئی، وہ اپنے باپ کے پاس بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لشکری اپنے پھر آئے، ان کے ساتھ طبیب بھی تھا۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد طبیب بڑے پرجوش انداز میں شمس الدین اور ختلہ سے ملا۔ پھر ان دونوں کے کہنے پر انہوں نے کارلوس کے زخموں کا جائزہ لیا۔ پہلی عارضی پٹیاں اس نے اتار دیں، زخم صاف کیے، پھر زخموں پر مرہم لگا کر اس نے پٹیاں باندھ دی تھی۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اس نے شمس الدین اور ختلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، زخم خطرناک نہیں ہے، تیروں کے زخم ہیں، بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اب جاتا ہوں، میں دن میں ایک بار آ کے زخم دیکھتا رہوں گا اور پٹیاں بدلتا رہوں گا، مجھے امید ہے کہ ہفتے تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی طبیب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شمس الدین اور ختلہ بھی کارلوس کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر شمس الدین نے کارلوس کو مخاطب کیا، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کارلوس کے چہرے پر تھوڑا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، اب میں محسوس کرتا ہوں کہ بچ گیا ہوں اور مجھے زندہ رہنے کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب تک زندہ ہوں، میں اب دونوں بھائیوں اور امیر مجد الدین کا احسان نہیں اتار سکوں گا۔ اس بار شمس الدین نے موضوع بدلتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا، اگر آپ برا نہ مانیں، آپ کو تکلیف نہ ہو تو کیا آپ بتائیں گے کن حالات میں آپ نے ان سرزمینوں کا رخ کیا؟ فرانس سے کیوں نکلے؟ ادھر آنے کا کیا مقصد تھا؟ فرانسیسی تیگ زنوں نے کیوں آپ کا تعقب کیا اور کیوں آپ کے اہل خانہ کو قتل کیا؟ جواب میں کارلوس نے ایک گہری نگاہ اپنے قریب بیٹھے شمس الدین اور ختلہ پر ڈالی، پھر اس نے دکھ بھرا لمبا سانس لیا۔ اس کے بعد شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم دونوں برا نہ مانو تو کیا میں تم دونوں کو بیٹا کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ جواب میں جب مسکراتے ہوئے شمس الدین نے اس بات میں گردن ہلائی، تب کارلوس کسی قدر
مطمئنان کا اظہار کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، پہلے تم لوگ مجھے اپنے سلطان نور الدین کے متعلق تھوڑی سی تفصیل اور اس الربا شہر کی فتح کے متعلق روشنی ڈالو۔ اس کے بعد میں تمہیں اپنے پورے حالات سناؤں گا، اس لیے کہ ہمارا فرانس سے نکلنا اور ان سرزمینوں کی طرف آنا الربا کی فتح سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی شہر سے ہماری داستان کا رابطہ ہے۔ کارلوس کی اس گفتگو کے جواب میں شمس الدین نے سوچا، پھر خیمے میں اس کی آواز سنائی دی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔